नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान के आदाब। आज हम कुरान के बारे में पढ़ेंगे कि कुरान को पढ़ने के क्या आदाब हैं, क्या एटिकेट्स हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। कुरान यानी बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, पर अफसोस है कि ये सबसे कम समझी जाने वाली किताब है। यानी लोग इसे बार बार तो पढ़ते हैं लेकिन बहुत कम समझते हैं। ये वो किताब है जिसके वर्ड्स अल्लाह के हैं, इसका एक एक वर्ड अल्लाह का वर्ड है, और जो फरिश्तों के सरदार जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के ज़रिए धीरे धीरे 23 साल में नाजिल हुई। यानी वो ये किताबें जिसके वर्ड्स अल्लाह के हैं, जिसको कौन लेकर आया, जिसको जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए। जिब्रील अलैहिस्सलाम कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार हैं। वो अल्लाह के वर्ड्स को धीरे धीरे वही के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के क़ल्ब मुबारक पर लेकर आए, और इस तरह से कुरान नाजिल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल के हुए तो अल्लाह ताला ने आपको पैगंबर बनाया और आपको धीरे धीरे कुरान मिलना शुरू हुआ। कुरान समझने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ हिस्ट्री समझना यानी सीरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तभी हम कुरान को अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगर हमने सीरा पढ़ी होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो हम कुरान की आयतों को सीरा से रिलेट कर सकते हैं। हम बहुत अच्छे से कुरान समझ में आएगा अगर हमने सीरा पढ़ी होगी तो। कुरान का हक़, कुरान का हक़ भी है। क्या हक़ है? इसको तजवीद से पढ़ना, यानी इसके जो रूल्स हैं पढ़ने के, हमें इसे तजवीद से पढ़ना चाहिए। अगर हम इसे तजवीद से नहीं पढ़ते तो हम इसमें गलतियां करते हैं। जब हम गलतियां करते हैं तो उसके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं वर्ड्स के, तो हम गलत पढ़ रहे होते हैं। इस वजह से इसको तजवीद से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर इसका मतलब समझना, सिर्फ इसको पढ़ के बंद करके नहीं रखना चाहिए। जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब समझना चाहिए कि हम आखिर पढ़ क्यों रहे हैं। फिर हर आयत को अपने लिए ख़ास समझना, उस पर गौर व फिक्र करना, रिफ्लेक्ट करना, पॉन्डर करना, समझना, एक एक आयत पर रुकना। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कुरान मजीद पढ़ने में कि जल्दी जल्दी चले, एक रुकू ख़त्म कर दें, आधा पारा ख़त्म कर दें। चाहे थोड़ा भी पढ़ें लेकिन एक एक आयत जब पढ़ें तो उसको अपने लिए ख़ास समझें कि इसमें मेरे लिए क्या पैगाम है अल्लाह की तरफ से। फिर उस पर गौर व फिक्र करें, उसे बार बार पढ़ें कि इसमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। फिर नेक्स्ट, कुरान पढ़कर अमल करना। हम आप कुरान में पढ़ते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो फिर कुरान पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो भी कुरान पढ़ें, जितना भी पढ़ें, उसे समझें, समझकर उस पर अमल करें। ये कुरान का हक़ है। फिर जो भी जितना भी कुरान पढ़ा हो उसे दूसरों को भी बताना, आगे पहुंचाना, ये भी कुरान का हक़ है। आपने एक आयत समझी है, उसे आप आगे पहुंचाएं। आगे कैसे पहुंचाएं? अपने फ्रेंड्स को सुनाएं, अपने घर वालों को सुनाएं कि देखिए कुरान में ये लिखा है, मैंने ये पढ़ा है। यही मिशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, और यही उम्मत मुस्लिमा के हर इंसान का मिशन होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान दिया था कि लोगों तक, पूरी दुनिया तक इसे पहुंचाओ ताकि सबको हिदायत मिले और सब जन्नत में जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा को इस काम के लिए चुना है। उम्मत मुस्लिमा के हर एक इंसान का फ़र्ज़ है कि वो कुरान पढ़े, समझे, उस पर अमल करे और फिर उसे लोगों तक भी पहुंचाए ताकि ख़ुद भी जन्नत में जाए और अपने साथ सबको जन्नत में लेके जाए। यही उम्मत मुस्लिमा के हर इंसान का मिशन होना चाहिए
کہ اللہ کے دین کو آگے پہنچانا ہے، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، انہیں جنت میں جانے میں مدد کرنا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے نا، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ کیوں روکو؟ تاکہ وہ برا کام نہ کریں۔ اگر وہ برے کام کریں گے دوسرے، تو ان کے اعمال نامے میں گناہ لکھا جائے گا اور پھر وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو ان کو جہنم سے بچانے کے لیے اگر کوئی برا کام کرے تو اسے روکنا، یہ بھی مسلمان کا فرض ہے۔ پھر قرآن پڑھنے کے آداب ہیں۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو انٹرنل آداب بھی ہوتے ہیں اور ایکسٹرنل آداب بھی ہوتے ہیں، یعنی اندرونی آداب اور ظاہری آداب۔ اندرونی آداب کیا ہیں؟ ایٹیکیٹس کیا ہیں قرآن پڑھنے کے؟ لفظوں کو سمجھنا، ایک ایک ورڈ کو سمجھنا، یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کے ورڈز ہیں۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ یہ ورڈز کس کے ہیں، یہ اللہ کے ورڈز ہیں۔ ایک ایک ورڈ جو ہے وہ اللہ کا ورڈ ہے۔ اس کی عظمت کو سمجھنا، محسوس کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، مالک کائنات، پوری کائنات کو جس نے بنایا ہے، ہم اسے دیکھ تو نہیں سکتے نا، لیکن ہم اس کے ورڈز تو محسوس کر سکتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ قرآن مجید ہمارے پاس ہے، ہم قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، ہم اللہ کے ڈائریکٹ ورڈز ہیں وہ، ہم اسے پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں، اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ جب ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بے حساب محبت محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم سب جنت میں جائیں، سب صحیح راستے پر جائیں، سب کو ہدایت ملے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں نہیں جانے دینا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم سب ہدایت پر ہوں اور ہم سب جنت میں جائیں۔ تو ایک ایک لفظ کو سمجھنا، محسوس کرنا کہ یہ اللہ کے ورڈ سے، اور سمجھنے کی کوشش کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ پھر اپنے دل میں اس بات کو اچھے سے بٹھانا کہ یہ الفاظ کسی انسان کے الفاظ نہیں ہیں۔ ہمیشہ سے یہ پروف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا ایک ایک ورڈ اللہ کا ورڈ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ورڈ سے یہ۔ تو اس بات کو بہت اچھے سے دماغ میں اور دل میں بٹھا لینا کہ یہ قرآن کا ایک ایک ورڈ اللہ کا ورڈ ہے۔ پھر دل اور دماغ کو حاضر رکھنا، غافل دل سے قرآن نہ پڑھنا، یعنی قرآن پڑھتے وقت پڑھنے والے کو دل اور دماغ حاضر رکھنا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، بس آپ ریڈنگ کر رہے ہیں اور آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، دوسروں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی پڑھیں اس کو سمجھیں، سمجھ کے اپنا دل اور دماغ حاضر رکھیں کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں۔ پھر معنی پر غور و فکر کرنا، بنا قرآن کو سمجھے یا بنا غور و فکر کرے قرآن کو پڑھنے کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اس سے ہماری عبادت ادھوری رہتی ہے۔ اگر ہم صرف کوئی بھی کتاب دنیا کی ہوتی ہے، اسے وہ اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ انسان اسے پڑھے اور سمجھے، اور اگر ہم بنا سمجھے اسے رکھ دیں گے تو اس کا مقصد پورا نہیں ہوگا نا۔ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم وہ آیتیں بار بار پڑھیں تاکہ جب صبح سے لے کے شام تک ہمارے سامنے ٹیسٹ آئے اللہ کی طرف سے تو ہمارے دماغ میں ہو کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، ایسی سچویشن آئے تو یہ کام کرنا ہے، تو ہم قرآن کی مدد سے صحیح آنسرز دیں، صحیح فیصلہ کریں۔ تو اس وجہ سے قرآن کے معنی پر غور کرنا بہت ضروری ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پھر معنی مطلب کو سمجھنا، ہر آیت کو صحیح طریقے سے سمجھنا اور اپنے دل میں اتارنا۔ اسے اسی لیے کہا گیا نا بار بار پڑھو۔ کیوں کہا گیا ہے؟ جب کوئی چیز ہم بار بار پڑھتے ہیں تو ہمیں اس چیز پر یقین ہوتا ہے۔ اب جب ہم قیامت کے بارے میں بار بار پڑھیں گے تو ہمیں
ہمیں محسوس ہوگا کہ ہاں قیامت آنے والی ہے، ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے سامنے جانا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، تو پھر ہم اسی حساب سے اپنے کام کریں گے۔ پھر یہ سمجھنا کہ قرآن کی ہر آیت صرف اور صرف میرے لیے ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ چلیں یہ تو اتنی تو کافروں کے لیے ہے، یہ مشرکوں کے لیے ہے، اور یہ جو ہے اہل کتاب کے لیے ہے۔ اس طرح سے ہم سوچیں، اور یہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ ہر ایک جو آیت ہے اس میں میرے لیے کیا پیغام ہے، اس کو میرے لیے مجھے اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں اس کے بارے میں بتا کر، کہیں میرے اندر تو وہ چیزیں نہیں ہیں جس کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے۔ یہ تھے اندرونی آداب۔ اب کچھ ایکسٹرنل آداب بھی ہیں، ظاہری آداب قرآن پڑھنے کے۔ جسم اور جگہ کی طہارت، کپڑوں کا پاک صاف ہونا۔ جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے۔ اگر آپ باوضو ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ نے وضو نہیں کیا ہے تو بھی آپ قرآن، علماء کہتے ہیں کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے۔ جگہ جہاں بیٹھ کے آپ پڑھ رہے ہیں وہ پاک صاف ہونی چاہیے۔ آپ کے کپڑوں پہ کوئی نجاست نہیں لگی ہونی چاہیے، آپ کے کپڑے بالکل پاک ہونے چاہیے۔ مسواک یوز کرنا، قبلہ رخ ہونا، جگہ اور کپڑے صاف ہونا پسندیدہ ہے۔ یعنی اللہ کی کتاب ہے نا، اللہ کی کتاب کو جتنا زیادہ اس کے لیے ہم پاکی اختیار کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمیں ثواب ملے گا اور اچھا لگے گا ہمیں پڑھنے میں۔ تو یہ آداب ہے قرآن پڑھنے کے۔ پھر استعاذہ پڑھنا، یعنی شیطان مردود سے پناہ مانگنا۔ سب سے پہلے جیسے ہی ہم قرآن کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں استعاذہ پڑھنا ہے، یعنی شیطان سے پناہ طلب کرنی ہے اللہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر یون کرتے ٹائم قرآن نہ پڑھنا۔ پھر اس کے بعد بسملہ پڑھنا۔ بسملہ کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بسملہ پڑھا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر قرآن پڑھتے وقت لوگوں سے بات کرنے کے لیے بیچ میں رکنے سے بچنا، یعنی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور بیچ میں کہیں بھی ہم اسٹاپ نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی بہت ضروری کام نہ ہو۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور بیچ میں آپ کوئی آیا اس سے بھی باتیں کرنی شروع کر دیا آپ نے۔ تو اس چیز کا احترام کرنا ضروری ہے، جب تک کہ کوئی بہت ضروری بات نہ ہو تب بھی جہاں پر اسٹاپ کرنا ہے وہاں پر اسٹاپ کر کے پھر بات کریں۔ جس جگہ میں آگاہ یعنی وارن کیا گیا ہے وہاں رک کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یعنی جب قرآن کی آیتیں آتی ہیں، جب آپ جہنم کی آیتیں آتی ہیں یا ایسی آیتیں آتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہوتے ہیں، تو وہاں رک کے ہمیں فوراً دعا کرنی چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ رحمت کی آیت پر رک کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خیر اور فضل کی دعا کرنا۔ جہاں رحمت کی آیت ہو، جنت کی آیت ہو، رحمت کی آیت پر رک کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خیر اور فضل کی دعا کرنا۔ پھر خشوع اور خضوع سے قرآن پڑھنا، یعنی عاجزی اور روتے ہوئے قرآن پڑھنا۔ جہاں پر اس طرح کی آیت آئے وہاں پر ہمارے آنسو آئیں، ہم اگر اسے سمجھیں گے تو ہمارے آنسو بھی آئیں گے اور عاجزی بھی اختیار ہوگی اگر ہمیں قرآن سمجھ میں آئے گا تو۔